الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا. आज से हमारा एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है जो आपको मालूम है। लेक्चर नंबर हमारा गालिबन 163 है और एक बहुत अहम जंग सीरत के बाब में, बल्कि यूं समझ लीजिए कि बाज़ एतबारात से सबसे अहम जंग, यानी फ्रॉम सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल दो सबसे इम्पोर्टेंट जंग इन इट्स जनरलिटी जो है वो जंग बद्र ही है। सबसे अफजल और सबसे इम्पोर्टेंट जंग जो है इन इट्स जनरलिटी जंग बद्र है। लेकिन जंग अहज़ाब बाज़ नौइयतों से बहुत अहम है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसके बाद बहुत तेज़ी से अरब में इस्लाम का गलबा होना शुरू हो गया। बल्कि ये टर्निंग पॉइंट है जिसके बाद बिल्कुल वाज़ह तौर पे ये बात समझ में आ गई कि ये क़ुव्वत इस्लामी जो मदीने के अंदर फल फूल रही है, अब इसको थामा नहीं जा सकता, बल्कि ये पूरा अरब जो है वो इसके अंडर आ जाएगा और कोई क़ुव्वत अब इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये तमाम बातें जो हैं जंग अहज़ाब के बाद साबित हो गई और बिल्कुल आम तौर पे अरब ने इस बात को कबूल कर लिया और बहुत तेज़ी से फिर धीरे धीरे एक के बाद एक कबाइल, एक के बाद एक इलाका जो है वो इस्लाम के अंदर आता गया, लोग कबूल भी करते गए। और इसके बाद मामला ये हुआ कि इस्लाम एक डोमिनेंट पार के तौर पे, एक डोमिनेंट फोर्स के तौर पे अरब में नोन हो गया। और अब इस्लाम पे हमला या मदीने पे हमला जो है ये एक इम्पॉसिबल सी बात समझी जाने लगी। बल्कि अब इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से वफ़द रवाना किए हैं कई मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। ठीक है, तो बाज़ ने सुलह के पैगाम को कबूल कर लिया तो वो इस्लाम के अंदर आ गए, बाज़ ने जो है जंग के लिए तैयार हुए तो वो शिकस्त खाए। इस तरीके से जो है मुकाबला अब यानी पासा जो है पलट गया इस जंग के बाद। तो उस एतबार से बहुत सिग्निफिकेंट है। तीसरा ये कि बहुत सारे इस्लामी अहकामात हैं जो इस जंग के मौके पे नाजिल हुए हैं और सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जंग उहद के अलावा सबसे ज़्यादा जो है कुरान इसी जंग के कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुआ है। तो इन वजूहात के बिना पे एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे अहम तरीन जंग है पूरे सीरत के अंदर। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला इसको तवज्जो से समझेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम तारीख़ पे बात कर लें कि अच्छा, सबसे पहले नाम पे बात कर लें कि इस जंग को जंग अहज़ाब भी कहते हैं। अहज़ाब जो है वो हिज़्ब की जमा है, हिज़्ब की प्लूरल है। हिज़्ब का मतलब होता है फौज, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, अहज़ाब मतलब ग्रुप ऑफ फौज यानी कन्फेडरेट्स, इसको कह लीजिए। तो अहज़ाब का मतलब होता है कॉन्फेडरेट्स। इस जंग का दूसरा नाम जंग खंदक भी है ना। खंदक कहते हैं ट्रेंच को। वो आपके सामने बात आ जाएगी, क्योंकि इस जंग में जो है डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे खंदक खोदा गया था, तो इसलिए इसको बैटल ऑफ ट्रेंच भी कहते हैं या जंग खंदक भी कहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये जंग हुई कब, इसके ताल्लुक से जैसा कि आप जानते हैं कि अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत सी बातें महफूज हैं, लेकिन तारीख़ वगैरह में अक्सर इख्तलाफ जो है देखने को मिलेगा। उसकी वजह यह है कि उस ज़माने में कोई कैलेंडर मौजूद नहीं था। बल्कि बाद में जब इस्लामी कैलेंडर वजूद में आया है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में, तो फिर ये कि बैक ट्रेस की गई हैं सारी तारीख़ी बातें। तो वो तारीख़ी तयन जो है वो बहुत से मकामात पे आपको बहुत यानी इख्तलाफ उसमें आपको मिलेगा। कुछ चीज़ों को छोड़ के अक्सर मकामात पे आपको तारीख़ के तयन में इख्तलाफ होगा, क्योंकि उस ज़माने में कोई कैलेंडर मौजूद नहीं था। कैलेंडर वजूद में आया है इस, यानी मिसाल के तौर पे इस जंग का ही ले लीजिए एग्जांपल। तो इस जंग के तकरीबन जो है वो मेरे ख्याल में 15 साल बाद जो है कैलेंडर वजूद में आया। तो फिर अब बैक ट्रेस की गई हैं सारी तारीखें और फिर जो है तारीख का तयन हुआ है, तो उसमें इख्तलाफात हुए हैं। ठीक है, कि फ़लाँ तारीख को था कि फ़लाँ तारीख को था। तो उस वजह से मुख्तलिफ अक़वाल हैं जंग अहज़ाब के ताल्लुक़ से। बाज़ का कौल ये है कि 4 हिजरी में, जैसे इब्न शहाब ज़ुहरी वगैरह का कौल है। फिर इब्न हजर वगैरह का भी कौल है कि जो है वो 5 हिजरी में है। इब्न हज़म का कौल है कि 4 हिजरी में है। बाज़ मौरख़ीन का कौल है 6 हिजरी में। और जमहूर मौरख़ीन की राय यही है, यानी मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियंस की राय ये है कि 5 हिजरी के शव्वाल में ये जंग हुई।
5 ہجری کے شوال میں جنگ ہوئی ہے، یہی رائے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں اختیار کی ہے، اور اسی رائے کو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ جس رائے پہ ہم قائم ہیں یہاں، وہ یہ کہ یہ جنگ 5 ہجری میں ہوئی ہے، 5 ہجری کے شوال مہینے میں، یعنی سال کے پہلے مہینے میں، معاف کیجیے گا، سال کے پہلے نہیں، رمضان کے بعد والا جو مہینہ ہوتا ہے شوال، اس میں سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ تو یعنی اس موقع پہ جو ہے یہ جنگ ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب ہم تاریخ کے تعین کے بعد بیک گراؤنڈ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ 1 منٹ کا مجھے وقت دیجیے۔ جی، تو آگے چلتے ہیں۔ تو اب ہم بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ جنگ کن وجوہات کے بنا پہ ہوئی۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ بنو نذیر کی تاریخ ہم نے بیان کی تھی۔ یہودی قبیلہ تھا، اور اس پہ باضابطہ ہم نے 2 لیکچر میں ان سے جو جنگیں ہوئیں اور جنگ کی جو حکمتیں و مصلحتیں ہیں، اور جو آیات قرآنی سورہ حشر کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہیں، وہ ساری باتیں ہم نے کچھ ہی لیکچرز پہلے کی ہیں۔ تو بنو نذیر جب مدینے سے ان کو نکالا گیا، وہ پورا تاریخی پس منظر ہے، تو وہ کہاں جا کے آباد ہوئے؟ خیبر میں جا کے آباد ہوئے۔ خیبر ایک علاقہ ہے جس کے بارے میں آگے بھی تفصیل سے آئے گی، اور جنگ جو ہوئی ہے خیبر میں وہ 7 ہجری میں ہوئی ہے، تو اس جنگ کی بھی تفصیلات اپنے موقع پہ آ جائے گی۔ تو خیبر میں جا کے سیٹل ہوئے، اور خیبر جو ہے سیکنڈ سب سے بڑا اسٹرانگ ہولڈ تھا یہود کا، بلکہ اس کے بعد یعنی اب جب مدینے میں اسلام ایک ڈومیننٹ فورس ہو گیا ہے، تو خیبر سب سے اسٹرانگ ہولڈ تھا، سب سے بڑا اسٹرانگ ہولڈ تھا یہود کا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو سلمان فارسی کے واقعے میں، تو سلمان فارسی کی پوری ہم نے سٹوری بیان کی تھی آپ کے سامنے، تو اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ خیبر بھی ان کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ لینڈ ہو سکتی تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہونی تھی۔ تو یعنی وہ جو نشانات بیان کیے گئے تھے، وہ بہت زیادہ کھجور کے باغات جو تورات وغیرہ میں اور ان کی کتابوں میں بیان کیا گیا تھا اس شہر کو، تو وہ پہچان جو ہے خیبر کے اوپر بھی سٹ بیٹھتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو خیبر جو ہے وہاں بھی یہود بڑی تعداد میں موجود تھے، تو بنو نذیر جب مدینے سے نکلے ہیں تو خیبر میں آباد ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں آباد ہونے کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ ان کی حسد اور جو ایک نفرت تھی اور بغض تھا مسلمانوں سے، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ان کو چین سے وہاں نہیں بیٹھنے دیا، اور انہوں نے پھر جو ہے کوششیں شروع کر دیں کہ کس طرح مدینے کی ریاست کو ختم کیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پورا معاملہ جو ہے کام تمام کیا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے قریش کو اکسانا شروع کیا کہ تم جو ہو، ہم لوگ مدینے کو ان اینڈ آؤٹ جانتے ہیں، مسلمانوں کی کمزوری مضبوطیوں کو جانتے ہیں، ان کی جنگی تدابیر کو جانتے ہیں، ان کی پوری پلاننگ کو جانتے ہیں، ہم بہت قریب سے ان کو دیکھ چکے ہیں، ان کے ساتھ رہ چکے ہیں، لہٰذا تم لوگ تیاری کرو اور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور اس طریقے سے انہوں نے جو ہے قریش کو اکسانا شروع کیا، یہاں تک اکسایا کہ قریش کو یہ کہہ دیا انہوں نے کہ تمہارا دین جو ہے، یہ جو بت پرستی والا تمہارا دین ہے، یہ شرک پہ مبنی تمہارا دین ہے، یہ محمد کے دین سے بہتر ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات تھی عرب کے کانٹیکسٹ میں، جہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہود جو ہیں وہ دینی علوم کے، کم سے کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کو دینی علوم کا امام سمجھا جاتا تھا، ہے نا۔ اور عرب مشرکین آپس میں کسی بات پہ جھگڑ بیٹھتے تو اگر کوئی مذہبی معاملہ ہوتا تو اس کا فیصلہ یہود سے کرواتے تھے، اور چونکہ یہود صاحب کتاب تھے، پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے، ان کے علماء بہت ماہر ہوا کرتے تھے اپنی زبان میں اور اپنی کتابوں میں، تو ان کا ایک رعب بیٹھا ہوا تھا اہل عرب کے ذہن پہ، خاص ایون قریش کے ذہن پہ بھی، حالانکہ قریش یعنی عرب میں قریش ایک معزز قبیلہ تھا اور کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا قریش کو، اس کے باوجود جو ہے قریش کے اذہان پہ بھی یہودیوں کا ایک رعب تھا، علمی رعب قائم تھا۔ جب انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ تمہارا جو دین ہے یہ مشرکانہ دین ہے، یہ بہرحال محمد کے دین سے بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات جو یہود نے کہی تو یہ خود بھی یعنی
یہود بھی اس بات کے قائل نہیں تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے سمجھ کے مطابق بھی اگر خطا پہ بھی ہوں معاذ اللہ، تو بھی وہ توحید پہ تھے، اور مکہ کے مشرکین جو ہیں شرک پہ تھے، تو کسی صورت میں بھی توحید سے بہتر شرک نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ یہود کا بھی کلیئر تھا، وہ اپنے دلوں میں اس بات کو جانتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے جو ہے مشرکین کو اپنے ساتھ لینے کے لیے اور نفع حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا، اور یہ جھوٹ وہ تھا جو خاص طور پہ توریت کی بنیادی تعلیم کے خلاف تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں کیا ہے کہ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ لوگ جو ہیں وہ طاغوت پہ ایمان لاتے ہیں، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں اہل کفر سے یعنی قریش سے اور باقی مشرکین سے کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ لوگ راستے کے اعتبار سے ایمان والوں سے زیادہ ہدایت پہ ہیں، یعنی مشرکین کے بارے میں کہتے ہیں۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 51 میں بیان کیا، ان کے اس قول کو کتنا ظلم بھرا قول تھا کہ وہ خود بھی اس چیز کے غلط ہونے کے قائل تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہ بات سیاسی مصلحت اور سیاسی فائدے کے لیے کہی، تاکہ قریش جو ہیں وہ ان سے خوش ہو جائیں، اور قریش جو ہے ان کے جنگ پہ ابھارنے سے پہ آمادہ ہو جائیں جنگ کے لیے۔ تو بہرحال قریش بنو نذیر کی ان کوششوں کی وجہ سے قریش تیار ہو گئے، اور قریش کے جتنے حلیف قبیلے تھے یعنی سپورٹر جتنے قبیلے تھے آس پاس کے، انہوں نے بھی کچھ کچھ فائٹرز اپنے ساتھ دیے، تو گویا کہ قریش کے اور ان کے حلیفوں کو ملا کے 4000 کی فوج جو ہے وہ تیار ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب میں قبائلی اسٹرکچر اور قبائلی نظام جنگ جو تھا اس میں 4000 کی فوج اچھی خاصی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ احد میں اتنی تیاری کے باوجود قریش 3000 کی فوج لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے بدر میں قریش جو ہے 1200 کی فوج لے کے آئے تھے، 1000 سے 1200 کے بیچ کی تعداد تھی ان کی، اور مسلمانوں کی تعداد جو ہے احد میں 700 تھی اور بدر کے اندر 313 تھی۔ تو اس اسٹرکچر میں 4000 کی فوج ایک بڑی فوج مانی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد بنو نذیر نے کوشش یہ کی کہ غطفان کے قبیلے، غطفان کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، یعنی بڑا ایک میجر قبیلہ تھا، اس کے سب ٹرائبس بہت زیادہ تھے، بہت سارے حلیف تھے اس کے، تو غطفان کے والوں کو بھی تیار کیا، کیونکہ یہ بھی ایک میجر فورس تھا عرب کے اندر، اور ظاہر ہے یہ اپنے آپ میں خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امپائر جو جتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اب وہ دن یعنی غطفان کی اب یعنی وہ دن دور نہیں جب غطفان کے علاقے بھی دھیرے دھیرے کر کے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر میں چلے جائیں گے، اور غطفان نے کئی بار کوششیں بھی کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی۔ تو اس بنا پہ غطفان بھی ایک امپورٹنٹ یعنی گلیبل ٹارگٹ تھا یہود بنی نذیر کے لیے، تو انہوں نے پھر جو ہے غطفان کو بھی اپروچ کیا، اور غطفان کو بھی اس چیز پہ بڑھایا چڑھایا، اور یوں سمجھ لیجیے کہ یہ ڈیلیگیٹ والے کام میں دوڑ بھاگ جو انہوں نے کی ہے، کبھی غطفان کے علاقے میں جا رہے ہیں، کبھی قریش سے مل رہے ہیں، کبھی گھوڑے ادھر دوڑا رہے ہیں، تو یہ ساری خبریں جو ہیں دھیرے دھیرے کر کے مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے لگی تھی، ٹھیک ہے۔ اب قریش نے غطفان کو بھی تیار کیا، اور غطفان اور ان کے حلیف قبیلے، آپ جانتے ہیں کہ غطفان کے بہت سارے حلیف قبیلے تھے، تو ان کی تعداد جو ہے فوج کی 6000 جنگجو کی تعداد انہوں نے تیار کر لی، تو گویا 6000 یہ اور 4000 قریش اور ان کے حلیف، 6000 غطفان اور ان کے حلیف، 4000 قریش اور ان کے حلیف، یہ سب مل کے پوری کی پوری 10,000 کی فوج جو ہے وہ تیار ہو گئی مسلمانوں کے خلاف، صحابہ کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جہاں 1000 1500 کی فوج جو بڑی فوج تصور کی جاتی ہے، وہاں 10,000 کی فوج جو ہے کتنی بڑی مانی جائے گی اس زمانے کے حساب سے، اور اس زمانے میں بھی خاص طور پہ عرب میں جو قبائلی سٹرکچر ہے، کوئی باضابطہ کوئی حکومتی نظام نہیں ہے جس طرح روم و فارس کا نظام تھا، تو اس میں جو ہے 10,000 کا کی تعداد بہت بڑی تعداد ہے۔ تو یہ یعنی یہ اس طرح سے جو ہے فوج تیار ہو گئی مسلمانوں کے خلاف۔ اچھا، تو اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ بنو نذیر، غطفان اور ان کے حلیف، قریش اور ان کے حلیف ٹرائبس کا آپس میں معاہدہ ہو گیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ مل کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور ہوں گے، بس فرق اتنا تھا کہ بنو نذیر اپنی فوج سے مدد نہیں کر رہے ہیں، بہت عقل مند ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ سامنے سے فوج سے انہوں نے جو ہے وہ مدد نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ ہم تم کو فائنینشلی فنڈ کریں گے، یہاں تک کہ غطفان سے یہ عہد بھی ہوا، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، یہ جو ٹروس ہوا ہے، یہ عہد ہوا ہے، یہ اس بات پہ عہد ہوا ہے کہ غطفان کے اور اس کے حلیف کے 6000 فوجی، اور قریش اور اس کے حلیف کے 4000 فوجی، کل جمع تعداد جو ہے فوج کی 10,000 جو ہے مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہوں گے، اور یہود جو ہیں وہ خیبر کی پیداوار کا 1 سال کا کھجور جو ہے وہ غطفانی قبائل کو دیں گے،
ٹھیک ہے، گویا کہ یعنی فائنینشیل فنڈنگ اور جو جو بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اس زمانے میں کے لحاظ سے، اور ہر زمانے کی الگ الگ وے ہے فائنینشیلی کسی چیز کو انسٹیگیٹ کرنے کی، لیکن اس زمانے میں یہ تھا تو انہوں نے اس کے لیے غطفان قبیلے سے اس بات کا معاہدہ کر لیا کہ ہم 1 سال تک کھجور کی جو خیبر کی پیداوار ہے، اور ظاہر ہے خیبر کی پیداوار بہت زیادہ تھی کھجور، وہ ہم غطفان کو دیں گے، اور یہ بہت بڑی بات تھی، یہ لائیولی ہوڈ تھا ان کا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ ساری چیزیں داؤں پہ لگائی، اتنا بڑا اماؤنٹ خرچہ کیا اور اتنی بڑی چیز کا وعدہ کر لیا، صرف اس بنا پہ کہ وہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو۔ تو گویا کہ جنگ احزاب اصلاً لڑ رہے تھے قریش اور ان کے حلیف، غطفان اور ان کے حلیف، لیکن یہ پورا کا پورا پلاٹ جو ہے اصلاً سب سے پہلے ڈیزائن کیا گیا تھا بنو نذیر، جو مدینے سے نکل کے خیبر میں آباد ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہولناک ہجوم جو ہے 10,000 کا، یہ مدینے کی طرف اب روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ کل بیک گراؤنڈ ہے جس میں جو ہے جنگ احزاب شروع ہوتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا میں نے بتایا کہ مدینے آپ کو وقفہ بوقفہ جو ہے یہ خبریں مل رہی تھیں، اور آپ نے اس کے لیے تیاریاں شروع کر دیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ڈیفنس کے لیے اب گیئر اپ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ ایک عقلمند لیڈر کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ اگر اتنی بڑی تعداد فوج کی ہے تو پہلے یعنی پہلے اہم چیز کا پھر اس کے بعد اس سے زیادہ اہم چیز، یعنی اہمیت میں جو درجہ بندی ہے کسی چیز کے امپورٹنس میں، جو لیول ہے، جو گریڈنگ ہے، اس کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے گا۔ مطلب اتنی بڑی فوج آ رہی ہے تو ایک عقلمند آدمی کا ڈسکورس یہی ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی ریاست کا تحفظ ہو جائے، ہے نا، اور ریاست میں موجود اہم شہری جو ہیں، یعنی مسلمانوں کی عورتیں، بچے اور جو کور مسلم باڈی ہے، ان کا تحفظ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے تحت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی اس بار ڈیفنس کی تھی، یعنی مدینے کو سے باہر نکل کے جنگ نہ لڑی جائے بلکہ مدینے میں رہا جائے اور مدینے کا تحفظ کیا جائے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کی مجلسیں قائم کی، 2 3 بار جو ہے ہنگامی میٹنگ، یعنی جس کو کہتے ہیں ایمرجنسی میٹنگ جو ہے وہ مشہور، یعنی جو امپورٹنٹ صحابہ ہوا کرتے تھے، جو اہل الرائے تھے، جو اہل العقل تھے، جو اہل الحل والعقد تھے، ان کی کئی میٹنگز ہوئی، ان میں ایک میٹنگ میں یعنی مختلف لوگوں نے الگ الگ سجیشنز دیے، ایک سجیشن ایسا ہوا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب پسند کیا اور صحابہ نے بھی بڑا پسند کیا۔ وہ سجیشن تھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی باضابطہ ہم نے ایک اسٹوری ایک سیپریٹ لیکچر میں پڑھی ہے، ان کی پوری کہانی جو ہے وہ پورا ٹریول کا اور یہ ساری چیزیں، اور صحابہ کے درمیان ان کا کیا مقام ہو گیا تھا اس موقع تک، وہ سب ہم جانتے ہیں۔ سلمان فارسی نے یہ رائے دی، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اناؤنس کر دیا تھا کہ سلمان جو ہے نہ انصار ہیں نہ مہاجر ہیں بلکہ اہل البیت ہیں، ہے نا، میرے گھر والے ہیں، تو اس بنا پہ بھی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مقام جو ہے وہ بڑھ گیا تھا اور لوگ ان کو ہاتھوں ہاتھ لینے لگے تھے۔ اب انہوں نے اس موقع پہ سجیشن یہ دیا کہ جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں فارس میں جب ہوا کرتے تھے تو اگر ہم میں کبھی دشمن سے مقابلے کی طاقت نہیں ہوتی اور دشمن اچانک حملہ آور ہو جاتا، تو ہم شہر کے چاروں طرف جو ہے وہ بہت گہری ویلی کھود دیا کرتے تھے، ہے نا، راتوں رات۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ویلی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ وہ جو دور سے حملہ کرنے والے ہتھیار اتنے نہیں ہوتے تھے، تیروں کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی بہت، یعنی اصل جنگ جو ہے تلواروں سے ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تلوار اور بھالے سے ہوتی تھی اصل جنگ۔ تو تیر وغیرہ تو پروٹیکٹ کیے جاتے تھے کیونکہ تیر بڑے قیمتی ہوتے تھے، وہ موقع پہ ہی استعمال کیے جاتے تھے، جب بہت ضروری ہو تبھی استعمال ہوتا تھا، اس کی اپنی ایک لمیٹیشن تھی۔ تو سلمان فارسی نے یہ سجیشن دیا کہ ہم مدینے کو جو ہے وہ مدینے کے باہر ایک ویلی بنا دیتے ہیں تاکہ قریش جو ہے وہ داخل نہ ہو سکے مدینے میں، اور داخل نہیں ہو سکیں گے تو باہر کھڑے رہیں گے، اور ان کے پاس سپلائیز بھی ایک لمٹ میں ہوں گی، یا تو وہ مدینے میں داخل ہوں گے، اور اگر داخل ہوں گے تو ویلی کے تھرو داخل ہوں گے، اور ویلی کے تھرو داخل ہونے کا نقصان یہ ہوگا کہ پہلے فوج ان کی نیچے اترے گی، ہم اوپر سے تیر برسا کے ان پہ حملہ کر دیں گے، اور وہ نیچے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ کیسے ڈیفنس کریں گے اپنا، یعنی حد سے حد وہ کچھ یعنی جو ایک ڈیفنس کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کو یوز کر لیں گے، ڈھال وغیرہ کا استعمال کر لیں گے، لیکن وہ ایک لمٹ ہوگی اس کی، ہم اوپر سے ان پہ پتھروں سے، تیروں سے وغیرہ سے حملہ کر دیں گے، اور مدینہ آپ جانتے ہیں پتھریلا علاقہ ہے، پتھر بہت آسانی سے مل جاتے ہیں، تو اس طریقے سے اگر وہ ویلی میں نیچے اتریں گے تو ہم اسی وقت ان پہ حملہ کر دیں گے، اور ظاہر ہے پوری کی پوری فوج ایک بار ویلی میں نہیں اتر پائے گی، سٹیپ ہوتا ہے اور نیچے اترنا ایک مشکل ہوتا ہے بہت بڑی تعداد میں گھوڑے اور اونٹ کے لیے، تو یہ بہت بڑا اسٹریٹجک بینیفٹ ہو جائے گا، پھر وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کریں گے، پھر ہم حملہ کریں گے، تو یہ ساری دونوں صورتیں حال ہمارے لیے بینیفیشیل ہوں گی، تو یہ چیز ہم فارس میں کیا کرتے ہیں، تو اگر ہم لوگ یہاں کر لیں تو یہ بینیفیشیل ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے جو ہے بہت پسند آئی، ٹھیک ہے۔
تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ واقعی وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے مختلف علاقے کا جائزہ لیا، اور جائزہ لینے سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ نارتھ کا جو علاقہ ہے مدینے کا، وہی علاقہ ہے جو جس سے بہت آسانی سے قریش مدینے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی ساؤتھ کا جو علاقہ ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے کھجور کے باغات سے، بہت سارے کھجور کے باغات ہیں ساؤتھ میں، ساؤتھ آف مدینہ میں، ٹھیک ہے۔ اور جو ایسٹ اور ویسٹ ہے مدینہ کا، اس میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور جو جن کو سیاہ پہاڑ کہتے ہیں، وہاں بہت گرم ہوتے ہیں وہ پہاڑ۔ وہ مدینے کو دونوں حصے سے، یعنی کہہ لیجیے ایسٹ اور ویسٹ دونوں سائڈ سے مدینے کو کور کیے ہوئے ہیں۔ اور ساؤتھ کا علاقہ جو ہے وہ عام طور پہ مدینے میں بنے ہوئے گھر اور کھجور کے بڑے بڑے باغات جو ایک لائن سے لگے ہوتے ہیں ان سے کورڈ ہے۔ تو اگر فوج ادھر سے داخل ہوگی تو ظاہر ہے کہ ان کا موومنٹ فری نہیں ہوگا، جب فری نہیں ہوگا تو ان کو قتل کرنا، ان پہ حملہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ دونوں سائڈ بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اگر ان پہ چڑھ کے فوج آئے گی تو آدھی تو فوج ویسے ہی تھک جائے گی، اور پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا ان پہ حملہ کرنا۔ اور وہ اتنا بڑا تکلیف گوارا نہیں کریں گے کہ اتنے اونچے پہاڑ چڑھ کے اتنا بڑا رسک نہیں لیں گے، تو ایک ہی راستہ ہے جس کے تھرو وہ بہت آسانی سے آ سکتے ہیں، وہ نارتھ کا راستہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجیسٹ کیا کہ نارتھ، یعنی اصل تو سجیسٹ تو سلمان فارسی نے کیا تھا، لیکن جگہ کا تعین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جو نارتھ کا علاقہ ہے اس کو ایک اسٹریٹ لائن میں پورے مدینے کو، جن کے جو اس زمانے کا مدینہ تھا، اس کو کھود دیا جائے، اور وہاں پہ ایک ویلی، ایک ٹرینچ سا بنا دیا جائے، تاکہ جو ہے ڈائریکٹلی ان کی فوج داخل نہ ہو سکے۔ چنانچہ آپ کے سامنے ایک جو میں ڈاکٹر علی سلابی کی کتاب سے اسکرین شاٹ لے کے آیا ہوں، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ایک پیراگراف ہے: خندق کے لیے اس جگہ کا انتخاب بڑا اچھا ثابت ہوا، کیونکہ مدینہ منورہ کا شمال دشمن کے لیے کھلا راستہ تھا، ہے نا، یعنی نارتھ، جس سے وہ بآسانی مدینہ منورہ میں داخل ہو سکتا تھا۔ دیگر اطراف محفوظ اور ناقابل دخول تھی، یعنی جو میں نے بتایا کہ دوسرے جو ڈائریکشنز تھے وہ محفوظ تھے اور اس میں داخلہ ممکن نہیں تھا۔ ان راستے سے اگر دشمن آتا تو خاصی رکاوٹیں موجود تھیں۔ جنوب کی جانب ملے ہوئے مسلسل گھر کا سلسلہ محفوظ دیواروں کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا، یعنی جو میں نے بتایا کہ ساؤتھ کی طرف سے بہت سارے مکانات بنے ہوئے تھے مدینے میں، اور پھر جو کھجور کے باغات ہیں وہ یہاں غالباً انہوں نے مینشن نہیں کیا، لیکن اگر آپ مدینے کا میپ دیکھیں گے، اور یعنی اب یعنی جو اس زمانے کا مدینہ تھا، تو ساؤتھ میں بہت سارے باغات ہیں، اور ابھی بھی وہ باغات موجود ہیں، اپنی اصل شکل میں نہیں ہیں لیکن بڑی تعداد میں ساؤتھ آف مدینہ میں باغات موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری ایک اور چیز تھی کہ جو ساؤتھ ایسٹ کا علاقہ تھا، اس میں بنو قریظہ کے فورٹس تھے، اور بنو قریظہ سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ دشمن اگر باہر سے حملہ آور ہوگا تو تم ہمارا سپورٹ کرو گے، ڈیفنس کرو گے، اور یہ معاہدہ تو ہم بالکل مدینے کے سٹارٹنگ دور سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں، اور ہر موقع پہ یہود نے کس طرح اس کو توڑا ہے وہ بھی جانتے آ رہے ہیں۔ بنو نذیر کا بھی جو انجام ہوا ہے نا، بنو قینقاع کا بھی جو انجام ہوا، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے، یعنی اس معاہدے کو توڑنے کا۔ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قدر شک کے باوجود جو ہے بنو قریظہ پہ اعتماد کرتے ہوئے، یعنی انہوں نے پورا اعتماد تو نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک موجود تھا، یہ وہ موقع ہے جس میں وہ جو ہے وہ غداری کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تدبیر کے وقت اس چیز کا خیال رکھا گیا کہ جو ایسٹ یعنی یوں کہہ لیجیے کہ ایسٹ ساؤتھ کا ایریا، ساؤتھ ایسٹ ایریا ہے، اس میں چونکہ بنو قریظہ کے فورٹ ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے ڈیفنس کا کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کل صورتحال تھی۔ ہم میپ دیکھ لیتے ہیں ذرا مدینہ کا، جو میں ہوا میں باتیں بتا رہا ہوں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے صحیح سے کلیئر ہوگا۔ دیکھیے میپ پہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ دھیان دیں۔ یہ دیکھیے یہ مدینہ ہے گویا کہ، ہے نا، یہ نیچے کا جو پیپر پہ آپ کے نیچے کا حصہ دکھ رہا ہے جس پہ میں ابھی ماؤس موو کر رہا ہوں، یہ مدینے کا ساؤتھ حصہ ہے، دس از ساؤتھ، ٹھیک ہے۔ یہ مدینے کا اوپری حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدینے کا نارتھ حصہ ہے، جیسا کہ میپ میں جانتے ہیں کہ اوپر نارتھ ہے نیچے ساؤتھ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے ویسٹ حصہ ہے اور یہ ایسٹ حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ میپ پہ یہ بات بالکل کلیئر ہے، جو لوگ تھوڑا بھی میپ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو اب آپ یہ مدینہ ہے نا، مدینہ کا بیک یہاں پہ مدینہ کھجور کے بہت سارے باغات ہیں جہاں پہ میں ابھی ماؤس موو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ مسجد نبوی ہے، ٹھیک ہے، اور مسجد نبوی کے سائیڈ میں جنت البقیع ہے، قبرستان ہے یہ پورا۔ یہاں پہ بنو حارث کے کا قلعہ ہے، اور یہاں پہ بنو حارث کا قلعہ ہے۔ دو قلعے کا دھیان رکھیں گے کیونکہ یہ قلعے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور عورتوں کو اس قلعے میں بھیج دیا تھا، ٹھیک ہے، تحفظ کے لیے۔ تو غالباً جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کہ یہ وہ قلعہ تھا بنو حارث کا، یہ والا جو خزرج کے کور میں جو قلعہ موجود تھا، وہ قلعہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور عورتوں کو بھیجا، کیونکہ یہاں بھیجنا ذرا سا رسکی ہو سکتا تھا،
ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہے خندق کے بالکل سامنے تھا. تو جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں یہ والا قلعہ تھا جس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور عورتوں کو بھیجا تھا. ٹھیک ہے. اور بنو قریظہ کا علاقہ کہاں تھا؟ میں ایک منٹ ذرا دیکھتا ہوں اس میں ہے کہ نہیں منشن. مسجد نبی البقیع، غالباً اس میں نہیں بنا ہوا ہے. تو بنو قریظہ جو ہے ساؤتھ ایسٹ میں تھے. تو اس طرح دیکھ لیجئے کہ یہ ساؤتھ ہے اور یہ ایسٹ ہے، تو یہاں کہیں پہ بنو قریظہ کا علاقہ رہا ہوگا. یہی کہیں پہ ہوگا. اس میں میپ میں نہیں بنا ہوا ہے لیکن غالب گمان یہ ہے کہ یہیں کہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ کل میپ تھا. ادھر سے جو ہے قریش اور غطفان اور ان کے تمام جو حلیف قبائل ہیں ان کی فوج ادھر سے آنے والی تھی. ٹھیک ہے. یہ ہے نارتھ علاقہ. قریش ادھر سے آ رہے ہیں، غطفان بھی ادھر سے آ رہے ہیں، اشجع اور سلیم اور کنانا اور بنو مرہ وغیرہ، بنو اسد وغیرہ، یہ سب غطفان کے سب ٹرائبس ہیں. کچھ قریش کے سب ٹرائبس ہیں. سب ٹرائبس نہیں، حلیف ٹرائبس ہیں، معاف کیجیے گا، دونوں میں فرق ہے. تو اس طریقے سے یہ جو ریڈ لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ لائن ہے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسٹ کا علاقہ پورا کا پورا پہاڑی علاقہ ہے. ادھر سے ممکن نہیں ہے کہ اس کو ہررا کہتے ہیں، ہررا ہے نا. ادھر بھی ہررا تو ہررا واقم ہے نا. اور اس یہ دیکھیے ہررا واقم، یہ بہت گرم علاقہ ہوتا ہے، کالے پہاڑات ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور یہ احد کا پہاڑ ہے جہاں جنگ احد ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ دو علاقے ویسے ہی پہاڑوں کی وجہ سے محفوظ ہیں. بیک جو ہے وہ مکانات اور فورٹس اور کھجور کے باغات کی وجہ سے. تو یہ وہ علاقہ ہے جس سے دشمن حملہ آور ہو سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے علاقے میں خندق کھدوائی ہے. ٹھیک ہے. خندق کا ڈائمینشنز میں نے دیکھنے کی کوشش کی، الگ الگ اقوال ہیں. اور یہاں آپ کے سامنے جو ہے وہ مینشن ہے. دیکھیے یہ ایک رائے یہ ہے کہ گہرائی جو تھی، اوسط گہرائی جو تھی خندق کی، وہ غالباً 3 میٹر یا 3234 میٹر، یہ مجھے کنفرم کرنا پڑے گا، میں شیور نہیں اس کو لے کے. لیکن ہاں لمبائی جو تھی خندق کی، یعنی پورا ایریا جو تھا، یہ تقریباً 5.5 کلومیٹر پر مبنی تھا. یعنی تقریباً 5.5 کلومیٹر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خندق کو کھدوایا. ٹھیک ہے. اب ہم تو اس طرح سے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پریپریشن کیسے کی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا میں نے بتایا کہ سب سے پہلے آپ نے عورتوں کو اور بچوں کو جو ہے روانہ کر دیا بنو حارثہ کے بنو حارثہ کے علاقے میں. ٹھیک ہے. بنو حارثہ کے قلعے میں عورتوں بچوں کو بھیج دیا. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ اب جب فوجیوں کو یہ اس بات کا احساس ہوگا کہ ان کی بیوی بچے محفوظ ہیں، تو وہ ایک الگ اسٹیٹ آف مینٹل پیس میں جنگ لڑ سکتے ہیں. وہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو جنگ میں استعمال کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے نفع کے لیے سوچ سکتے ہیں. لیکن اگر ایک انسان کو یہ معلوم ہو کہ اس کی بیوی بچے محفوظ نہیں ہیں، تو بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ ذہن کو یکجو کر کے جو ہے جنگ لڑنا. ایک اچھا لیڈر جو ہوتا ہے وہ صرف باتیں ہوا میں نہیں کرتا، بلکہ وہ عملی طور پہ وہ اقدامات لیتا ہے جس کے ذریعے اس کی فوج مضبوط ہو سکے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بس ہوا میں باتیں اگر کرنے والے واعظین کی طرح ہوتے معاذ اللہ، تو آپ یہ بات کہہ سکتے تھے کہ تم لوگ کیوں اپنے بیوی بچوں کی فکر کرتے ہو، جو ہے وہ لڑو جنگ اور بہادر. لیکن آپ نے ایکشن بھی لیا اس کے ساتھ. جہاں آپ ایک طرف موٹیویٹ کرتے تھے، یعنی جنت کی بشارت دیتے تھے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کے لیے ابھارتے تھے، وہیں آپ ویسا کانکریٹ ایکشنز بھی لیتے تھے جس کے تھرو لوگوں کا تحفظ ہو سکے. صرف باتیں نہیں ہوتی تھی. اگر کوئی شخص آپ کے سامنے مدد کے لیے آتا تھا تو آپ صرف اس کو یہ نصیحت نہیں کرتے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو اور جو ہے کچھ نہ کرو، بلکہ آپ اپنے طور پہ کوشش کرتے تھے کہ اس کی مدد ہو جائے. بلکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی سائل آتا تو کبھی آپ اس کو رد نہیں کرتے. اگر آپ کے پاس یعنی اگر کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہوتا تو فوراً دے دیتے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا ہے، یہ آپ کا منہج رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف باتیں نہیں کرتے تھے. اچھی باتیں کرتے تھے لیکن اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ کانکریٹ ایکشن لیتے تھے. تو ان کانکریٹ ایکشن میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ صحابہ کے بنیادی طور پہ تحفظ کے لیے کوشاں رہتے تھے، اور صحابہ کی بیوی بچوں کے تحفظ کے لیے کوشاں رہتے تھے. اور ایک اچھے لیڈر کی پہچان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا امپورٹنٹ پریپریشن یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس خندق کی کھدائی میں شامل تھے. یعنی آگے ہم اس کی تفصیلات جو ہے بہت ساری احادیث اور جو واقعات آئے ہیں اس تعلق سے وہ ہم اپنی موقع پہ تفصیل سے پڑھیں گے. لیکن یعنی پریپریشن میں اور مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو موٹیویٹ کرنے میں ایک چیز جس کا بہت بڑا دخل تھا وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس جو ہے خندق کی کھدائی میں شامل تھے. اور آپ اس
جتنا صحابہ بھوک اور شدت و پریشانی وغیرہ برداشت کر رہے تھے، آپ ان سے بڑھ کے کر رہے تھے، اور یہ واقعات آگے آ جائیں گے اپنی تفصیل کے ساتھ۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ اس بات کو ثابت کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ گویا آپ نے عملی طور پہ یہ دکھا دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے نبی نہیں ہیں، آپ عملی طور پہ بھی تمام صحابہ سے زیادہ محنت کرنے والے، تمام صحابہ سے زیادہ صبر کرنے والے، تمام صحابہ سے زیادہ بہادر، تمام صحابہ سے زیادہ سخی، تمام صحابہ سے زیادہ قربانی دینے کے لیے کوشاں تھے۔ تو جب ایک لیڈر عملی طور پہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے تو اس کے فالوورز میں ڈیفینیٹلی جوش، جذبہ اور قوت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک تھی۔ دوسری یہ کہ آپ اس جنگ میں آگے واقعات کی تفصیل میں پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب بھوک کی شدت سے پریشان ہو جاتے، صحابہ ایک پتھر باندھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پہ دو پتھر باندھتے، اور جو ہے وہ صحابہ سے زیادہ بھوک برداشت کرتے، اور کبھی کسی کو کھانے کی کوئی چیز نصیب ہو جاتی ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس موقع پہ بھی آپ یہ نہیں سوچتے کہ میں کھا کے اپنے آپ کو مضبوط کروں گا تبھی تو جنگ لڑوں گا، جس طرح ہم جو ہیں اپنی دنیاوی فائدے کو دینی لبادہ اڑھا کے تعویل کر کے جو ہے بسا اوقات اپنا فائدہ کرتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ بھی، آگے واقعات اپنی تفصیل کے ساتھ آئیں گے، کہ اس موقع پہ بھی صحابہ کی بھوک کا خیال رکھا اور سب صحابہ کو جو ہے وہ کھانے میں شامل کیا۔ تو ہر موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں سوچتے تھے، ان کی بھلائی کے لیے کوشاں رہتے تھے، اور پریکٹیکل اسٹیپس لیتے تھے، صرف باتیں نہیں ہوتی تھی بلکہ پریکٹیکل اسٹیپس لیتے تھے آپ ایسے، اور جس سے صحابہ کا موٹیویشن، صحابہ کا ٹرسٹ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کا جذبہ جو ہے وہ ہمیشہ پروان چڑھتا رہتا تھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کی، خندق میں خود بھی شامل ہوئے، اور خندق کھودنے کی جو تفصیلات ہیں، جو احادیث وغیرہ ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو آج میں یہیں پہ آج کے لیکچر کو کلوز کر رہا ہوں۔ تھوڑا شارٹ ہی رکھا ہے ہم نے، کیونکہ یہ انٹروڈکشن تھا جنگ خندق کا، اور میپ ہم نے تھوڑا سمجھایا ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ چیزیں آپ لوگ اگلی بار ریوائز کر کے آئیں، اور خاص طور پہ یہ میپ ذرا سا ذہن میں لانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو یہ والا میپ اردو میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ انگلش میں بھی انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے کہ بیٹل آف خندق میپ ہے نا، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا۔ میں نے خود سرچ نہیں کیا ہے، لیکن اگر آپ سرچ کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا، دیکھیے اگر اس کو سرچ کیا جائے تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو جو ہے وہ دیکھیے بہت سارے میپس دکھ رہے ہیں نا، ان میں سے کوئی جو بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے، کافی اچھے اچھے ہیں، جو میں لے کے آیا ہوں وہ ذرا پریمیٹیو ٹائپ کا ہے، اس میں بہت اچھے اچھے میپس دکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ، تو آپ دیکھ لیں گے اس کو، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ بات مزید اچھے سے سمجھ میں آئیں گی۔ ان پوائنٹس کو بھی دھیان میں رکھیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر کی تھی، اور کس طرح جو ہے بنو نذیر کا اس میں رول تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پہ میں آج اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور آپ کی گاڑھی حکمتوں کو سمجھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ تعالی اب ایک ایک کر کے میں آپ کے سوالات کو لے لوں گا جو آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ہوں گے۔